राम खिलावन, सादत हसन मंटो। खटमल मारने के बाद मैं ट्रंक में पुराने कागजात देख रहा था कि सईद भाईजान की तस्वीर मिल गई। मेज़ पर एक खाली फ्रेम पड़ा था। मैंने उस तस्वीर से उसको पुर कर दिया और कुर्सी पर बैठकर धोबी का इंतज़ार करने लगा। हर इतवार को मुझे इसी तरह इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि हफ्ते की शाम को मेरे धुले हुए कपड़ों का स्टॉक ख़त्म हो जाता था। मुझे स्टॉक तो नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि मुफलिसी के उस ज़माने में मेरे सिर्फ़ इतने कपड़े थे जो बमुश्किल 6-7 दिन तक मेरी वज़ादारी कायम रख सकते थे। मेरी शादी की बातचीत हो रही थी और इस सिलसिले में पिछले 2-3 इतवारों से मैं माहिम जा रहा था। धोबी शरीफ आदमी था, यानी धुलाई न मिलने के बावजूद हर इतवार को बाकायदगी के साथ पूरे 10 बजे मेरे कपड़े ले आता था। लेकिन फिर भी मुझे खटका था कि ऐसा ना हो मेरी नादहिंदगी से तंग आकर किसी रोज़ मेरे कपड़े चोर बाज़ार में फ़रोख्त कर दे और मुझे अपनी शादी की बातचीत में बग़ैर कपड़ों के हिस्सा लेना पड़े, जो कि ज़ाहिर है बहुत ही मायूब बात होती। खोली में मरे हुए खटमलों की नहायत ही मकरूह बू फैली हुई थी। मैं सोच रहा था कि इसे किस तरह दबाऊं कि धोबी आ गया। साफ सलाम करके उसने अपनी गठरी खोली और मेरे गिनती के कपड़े मेज़ पर रख दिए। ऐसा करते हुए उसकी नज़र सईद भाईजान की तस्वीर पर पड़ी। एकदम चौंक कर उसने उसको गौर से देखना शुरू कर दिया और एक अजीब व गरीब आवाज़ हल्क से निकाली, हैं। मैंने उससे पूछा, क्या बात है धोबी? धोबी की नज़र उस तस्वीर पर जमी रही। ये तो सईद शालिम बालिस्टर है। कौन? धोबी ने मेरी तरफ देखा और बड़े वसूख से कहा, सईद शालिम बालिस्टर, तुम जानते हो इन्हें? धोबी ने ज़ोर से सर हिलाया। हाँ, 2 भाई होता, इधर कोलाबा में इनका कोठी होता, सईद शालिम बालिस्टर, मैं इनका कपड़ा धोता होता। मैंने सोचा ये 2 बरस पहले की बात होगी, क्योंकि सईद हसन और मोहम्मद हसन भाईजान ने फिजी आइलैंड जाने से पहले तकरीबन 1 बरस बम्बई में प्रैक्टिस की थी। चुनांचे मैंने उससे कहा, 2 बरस पहले की बात करते हो तुम? धोबी ने ज़ोर से सर हिलाया। हाँ, सईद शालिम बालिस्टर जब गया तो हमको एक पगड़ी दिया, एक धोती दिया, एक कुर्ता दिया, नया, बहुत अच्छा लोग होता। एक का दाढ़ी होता, ये बड़ा, उसने हाथ से दाढ़ी की लंबाई बताई और सईद भाईजान की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा, ये छोटा होता, इसका 3 बलवा लोग होता, 2 लड़का 1 लड़की, हमारे संग बहुत खेलता होता, कोलाबे में कोठी होता, बहुत बड़ा। मैंने कहा, धोबी ये मेरे भाई हैं। धोबी ने हल्क से अजीब व गरीब आवाज़ निकाली, हैं, सईद शालिम बालिस्टर? मैंने उसकी हैरत दूर करने की कोशिश की और कहा, यह तस्वीर सईद हसन भाईजान की है, दाढ़ी वाले मोहम्मद हसन हैं, हम सबसे बड़े। धोबी ने मेरी तरफ घूर के देखा, फिर मेरी खोली की ग़िलाज़त का जायज़ा लिया। एक छोटी सी कोठरी थी, बिजली लाइट से महरूम, एक मेज़ था, एक कुर्सी और एक टाट की कोट जिसमें 1000 हाँ खटमल थे। धोबी को यकीन नहीं आता था कि मैं सईद शालिम बालिस्टर का भाई हूँ, लेकिन जब मैंने उसको उनकी बहुत सी बातें बताईं तो उसने सर को अजीब तरीके से जुम्बिश दी और कहा, सईद शालिम बालिस्टर कोलाबे में रहता और तुम इस खोली में? मैंने बड़े फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा, दुनिया के यही रंग हैं धोबी, कहीं धूप कहीं छाँव, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हाँ साहब, तुम बरोबर कहता है। ये कहकर धोबी ने गठरी उठाई और बाहर जाने लगा। मुझे उसके हिसाब का ख्याल आया। जेब में सिर्फ 8 आने थे, जो शादी की बातचीत के सिलसिले में माहिम तक आने जाने के लिए बमुश्किल काफ़ी थे। सिर्फ ये बताने के लिए मेरी नीयत साफ़ है, मैंने उसे ठहराया और कहा, धोबी कपड़ों का हिसाब याद रखना, खुदा मालूम कितनी धुलाइयाँ हो चुकी हैं। धोबी ने अपनी धोती का लौंग दुरुस्त किया और कहा, साहब हम हिसाब नहीं रखते, सईद शालिम बालिस्टर का 1 बरस काम किया, जो दे दिया ले लिया, हम हिसाब जानते ही नहीं। ये कहकर वो चला गया और मैं शादी की बातचीत के सिलसिले में माहिम जाने के लिए तैयार होने लगा। बातचीत कामयाब रही, मेरी शादी हो गई, हालात भी बेहतर हो गए और मैं 2 पीर खान स्ट्रीट की खोली से
جس کا کرایہ 9 روپے ماہوار تھا، کلیئر روڈ کے ایک فلیٹ میں جس کا کرایہ 35 روپے ماہوار تھا اٹھایا، اور دھوبی کو ماہ بماہ باقاعدگی سے اس کی دھلائیوں کے دام ملنے لگے۔ دھوبی خوش تھا کہ میرے حالات پہلے کی بنسبت بہتر ہیں، چنانچہ اس نے میری بیوی سے کہا، بیگم صاحب کا بھائی سعید شالم بالسٹر بہت بڑا آدمی ہوتا، ادھر کولابہ میں رہتا ہوتا، جب گیا تو ہم کو ایک پگڑی، ایک دھوتی، ایک کرتا دیا ہوتا، تمہارا صاحب بھی ایک دن بڑا آدمی بنتا ہوتا۔ میں اپنی بیوی کو تصویر والا قصہ سنا چکا تھا اور اس کو یہ بھی بتا چکا تھا کہ مفلسی کے زمانے میں کتنی دریا دلی سے دھوبی نے میرا ساتھ دیا تھا۔ جب دے دیا جو دے دیا، اس نے کبھی شکایت کی ہی نہ تھی، لیکن میری بیوی کو تھوڑے عرصے کے بعد ہی اس سے یہ شکایت پیدا ہو گئی کہ وہ حساب نہیں کرتا۔ میں نے اس سے کہا، 4 برس میرا کام کرتا رہا، اس نے کبھی حساب نہیں کیا۔ جواب یہ ملا، حساب کیوں کرتا، ویسے دگنے چوگنے وصول کر لیتا ہوگا۔ وہ کیسے؟ آپ نہیں جانتے، جن کے گھروں میں بیویاں نہیں ہوتیں ان کو ایسے لوگ بیوقوف بنانا جانتے ہیں۔ قریب ہر مہینے دھوبی سے میری بیوی کی چخ ہوتی تھی کہ وہ کپڑوں کا حساب الگ اپنے پاس کیوں نہیں رکھتا۔ وہ بڑی سادگی سے صرف اتنا کہہ دیتا، بیگم صاحب ہم حساب جانتا نہیں، تم سے جھوٹ نہیں بولے گا، سعید شالم بالسٹر جو تمہارے صاحب کا بھائی ہوتا، ہم 1 برس اس کا کام کیا ہوتا۔ بیگم صاحب بولتا، دھوبی تمہارا اتنا پیسہ ہوا؟ ہم بولتا ٹھیک ہے۔ 1 مہینے 250 کپڑے دھلائی میں گئے۔ میری بیوی نے آزمانے کے لیے اس سے کہا، دھوبی اس مہینے 60 کپڑے ہوئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیگم صاحب تم جھوٹ نہیں بولے گا۔ میری بیوی نے 60 کپڑوں کے حساب سے جب اس کو دام دیے تو اس نے ماتھے کے 7 روپے چھوا کر سلام کیا اور چلا گیا۔ شادی کے 2 برس بعد میں دلی چلا گیا، 1.5 سال وہاں رہا، پھر واپس بمبئی آ گیا اور ماہم میں رہنے لگا۔ 3 مہینے کے دوران میں ہم نے 4 دھوبی تبدیل کیے، کیونکہ بے حد بے ایمان اور جھگڑالو تھے۔ ہر دھلائی پر جھگڑا کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی کپڑے کم نکلتے تھے، کبھی دھلائی نہایت ذلیل ہوتی تھی۔ ہمیں اپنا پرانا دھوبی یاد آنے لگا۔ ایک روز جب کہ ہم بالکل بغیر دھوبی کے رہ گئے تھے، وہ اچانک آ گیا اور کہنے لگا، صاحب کو ہم نے دن میں بس میں دیکھا۔ ہم بولا ایسا کیسا، صاحب تو دلی چلا گیا تھا۔ ہم نے ادھر بھائی کلہ میں تپاس کیا، چھاپا والا بولا ادھر ماہم میں تپاس کرو، باجو والی چالی میں صاحب کا دوست ہوتا، اس سے پوچھا اور آ گیا۔ ہم بہت خوش ہوئے اور ہمارے کپڑوں کے دن ہنسی خوشی گزرنے لگے۔ کانگریس برسر اقتدار آئی تو امتناع شراب کا حکم نافذ ہو گیا۔ انگریزی شراب ملتی تھی لیکن دیسی شراب کی کشید اور فروخت بالکل بند ہو گئی۔ 99% دھوبی شراب کے عادی تھے۔ دن بھر پانی میں رہنے کے بعد شام کو پاؤ آدھ پاؤ شراب ان کی زندگی کا جزو بن چکی تھی۔ ہمارا دھوبی بیمار ہو گیا۔ اس بیماری کا علاج اس نے اس زہریلی شراب سے کیا جو ناجائز طور پر کشید کر کے چوری چھپے بکتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے معدے میں خطرناک گڑبڑ پیدا ہو گئی جس نے اس کو موت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ میں بے حد مصروف تھا، صبح 6 بجے گھر سے نکلتا تھا اور رات کو 10 ساڑھے 10 بجے لوٹتا تھا۔ میری بیوی کو جب اس کی خطرناک بیماری کا علم ہوا تو وہ ٹیکسی لے کر اس کے گھر گئی۔ نوکر اور شوفر کی مدد سے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر بہت متاثر ہوا، چنانچہ اس نے فیس لینے سے انکار کر دیا، لیکن میری بیوی نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ سارا ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر مسکرایا، تو آدھا آدھا کر لیجئے۔ ڈاکٹر نے آدھی فیس قبول کر لی۔ دھوبی کا باقاعدہ علاج ہوا، معدے کی تکلیف چند انجیکشنوں سے ہی دور ہو گئی۔ نقاہت تھی وہ آہستہ آہستہ مقوی دواؤں کے استعمال سے ختم ہو گئی۔ چند مہینوں کے بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور اٹھتے بیٹھتے ہمیں دعائیں دیتا تھا۔ بھگوان صاحب کو سعید شالم بالسٹر بنائے۔ ادھر کولابے میں صاحب رہنے کو جائے، بابا لوگ ہیں، بہت بہت پیسہ ہو۔ بیگم صاحب دھوبی کو لینے آیا موٹر میں، ادھر قلعے میں بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا جس کے پاس میم ہوتا۔ بھگوان بیگم صاحب کو خوش رکھے۔ کئی برس گزر گئے، اس دوران میں کئی سیاسی انقلاب آئے۔ دھوبی بلا ناغہ اتوار کو آتا رہا۔ اس کی صحت اب بہت اچھی تھی۔ اتنا عرصہ گزرنے پر بھی وہ ہمارا سلوک نہیں بھولا تھا، ہمیشہ دعائیں دیتا تھا۔ شراب قطعی طور پر چھوٹ چکی تھی۔ شروع میں وہ کبھی کبھی اسے یاد کیا کرتا تھا پر اب نام تک نہ لیتا تھا۔ سارا دن پانی میں رہنے کے بعد تھکن دور کرنے کے لیے اب اسے دارو کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حالات بہت زیادہ بگڑ گئے تھے۔ بٹوارا ہوا تو ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔
ہندوؤں کے علاقوں میں مسلمان اور مسلمانوں کے علاقوں میں ہندو دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں ہلاک کیے جانے لگے۔ میری بیوی لاہور چلی گئی۔ جب حالات اور زیادہ خراب ہوئے تو میں نے دھوبی سے کہا، دیکھو دھوبی، اب تم کام بند کر دو، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، ایسا نہ ہو کوئی تمہیں مار ڈالے۔ دھوبی مسکرایا، صاحب اپن کو کوئی نہیں مارتا۔ ہمارے محلے میں کئی وارداتیں ہوئیں مگر دھوبی برابر آتا رہا۔ ایک اتوار میں گھر میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ کھیلوں کے صفحے پر کرکٹ کے میچوں کا اسکور درج تھا اور پہلے صفحات پر فسادات کے شکار ہندوؤں اور مسلمانوں کے اعداد و شمار۔ میں ان دونوں کی خوفناک مماثلت پر غور کر رہا تھا کہ دھوبی آ گیا۔ کاپی نکال کر میں نے کپڑوں کی پڑتال شروع کر دی تو دھوبی نے ہنس ہنس کے باتیں بتانا شروع کیں۔ سعید شالم بالسٹر بہت اچھا آدمی ہوتا، یہاں سے جاتا تو ہم کو ایک پگڑی، ایک دھوتی، ایک کرتا دیا ہوتا۔ تمہارا بیگم صاحب بھی ایک دم اچھا آدمی ہوتا، باہر گاؤں گیا ہے نا، اپنے ملک میں، ادھر کاغذ لکھو تو ہمارا سلام بولو۔ موٹر لے کر آیا ہماری کھولی میں، ہم کو اتنا جلاب آنا ہوتا، ڈاکٹر نے سوئی لگایا، ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ ادھر کاغذ لکھو تو ہمارا سلام بولو۔ بولو رام کھلاون بولتا ہے، ہم کو بھی کاغذ لکھو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر ذرا تیزی سے کہا، دھوبی دارو شروع کر دی؟ دھوبی ہنسا، دارو؟ دارو کہاں سے ملتی ہے صاحب؟ میں نے اور کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے میلے کپڑوں کی گٹھری بنائی اور سلام کر کے چلا گیا۔ چند دنوں میں حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے۔ لاہور سے تار پر تار آنے لگے کہ سب کچھ چھوڑو اور جلدی چلے آؤ۔ میں نے ہفتے کے روز ارادہ کر لیا کہ اتوار کو چل دوں گا، لیکن مجھے صبح سویرے نکل جانا تھا۔ کپڑے دھوبی کے پاس تھے، میں نے سوچا کرفیو سے پہلے پہلے اس کے ہاں جا کر لے آؤں۔ چنانچہ شام کو وکٹوریہ لے کر مہالکشمی روانہ ہو گیا۔ کرفیو کے وقت میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا، اس لیے آمد و رفت جاری تھی، ٹرامیں چل رہی تھیں۔ میری وکٹوریہ پل کے پاس پہنچی تو ایک دم شور برپا ہوا، لوگ اندھا دھند بھاگنے لگے۔ ایسا معلوم ہوا جیسے سانڈوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ہجوم چھدرا ہوا تو دیکھا 2 بھینسوں کے پاس بہت سے دھوبی لاٹھیاں ہاتھ میں لیے ناچ رہے ہیں اور طرح طرح کی آوازیں نکال رہے ہیں۔ مجھے ادھر ہی جانا تھا مگر وکٹوریہ والے نے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو کرایہ ادا کیا اور پیدل چل پڑا۔ جب دھوبیوں کے پاس پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک دھوبی سے پوچھا، رام کھلاون کہاں رہتا ہے؟ ایک دھوبی جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جھومتا ہوا اس دھوبی کے پاس آیا جس سے میں نے یہ سوال کیا تھا۔ کیا پوچھت ہے؟ پوچھت ہے رام کھلاون کہاں رہتا ہے؟ شراب سے دھت دھوبی نے قریب قریب میرے اوپر چڑھ کر پوچھا، تم کون ہے؟ میں؟ رام کھلاون میرا دھوبی ہے۔ رام کھلاون تہار دھوبی ہے؟ تو کس دھوبی کا بچہ ہے؟ ایک چلایا، ہندو دھوبی یا مسلمان دھوبی کا؟ تمام دھوبی جو شراب کے نشے میں چور تھے، مکے تانتے اور لاٹھیاں گھماتے میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ مجھے ان کے صرف ایک سوال کا جواب دینا تھا، مسلمان ہوں یا ہندو؟ میں بے حد خوف زدہ ہو گیا۔ بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں ان میں گھرا ہوا تھا۔ نزدیک کوئی پولیس والا بھی نہیں تھا جس کو مدد کے لیے پکارتا۔ اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بے جوڑ الفاظ میں ان سے گفتگو شروع کر دی۔ رام کھلاون ہندو ہے، ہم پوچھتا ہے وہ کدھر رہتا ہے، اس کی کھولی کہاں ہے؟ 10 برس سے وہ ہمارا دھوبی ہے، بہت بیمار تھا، ہم نے اس کا علاج کرایا تھا۔ ہماری میم صاحب یہاں موٹر لے کر آئی تھی۔ یہاں تک میں نے کہا تو مجھے اپنے اوپر بہت ترس آیا۔ دل ہی دل میں بہت خفیف ہوا کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے کتنی نیچی سطح پر اتر آتا ہے۔ اس احساس نے جرأت پیدا کر دی، چنانچہ میں نے ان سے کہا، میں مسلمان ہوں۔ مار ڈالو کا شور بلند ہوا۔ دھوبی جو کہ شراب کے نشے میں دھت تھا ایک طرف دیکھ کر چلایا، ٹھہرو، اسے رام کھلاون مارے گا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، رام کھلاون موٹا ڈنڈا ہاتھ میں لیے لڑکھڑا رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسلمانوں کو اپنی زبان میں گالیاں دینا شروع کر دیں۔ ڈنڈا سر تک اٹھا کر گالیاں دیتا ہوا وہ میری طرف بڑھا۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، رام کھلاون۔ رام کھلاون دہاڑا، چپ کر بے رام کھلاون کے۔ میری آخری امید بھی ڈوب گئی۔ جب وہ میرے قریب آ پہنچا تو میں نے خشک گلے سے ہولے سے کہا، مجھے پہچانتے نہیں رام کھلاون؟ رام کھلاون نے وار کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا۔ ایک دم اس کی آنکھیں سکڑیں، پھر پھیلیں، پھر سکڑیں۔ ڈنڈا ہاتھ سے گرا کر اس نے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھا اور پکارا، صاحب۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا،
یہ مسلمان نہیں صاحب ہے، بیگم صاحب کا صاحب۔ وہ موٹر لے کر آیا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، اس نے میرا جلاب ٹھیک کیا تھا۔ رام کھلاون نے اپنے ساتھیوں کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ سب شرابی تھے، تو میں شروع ہو گئی۔ کچھ دھوبی رام کھلاون کی طرف ہو گئے اور ہاتھا پائی پر نوبت آ گئی۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور وہاں سے کھسک گیا۔ دوسرے روز صبح 9 بجے کے قریب میرا سامان تیار تھا، صرف جہاز کے ٹکٹوں کا انتظار تھا جو ایک دوست بلیک مارکیٹ سے حاصل کرنے گیا تھا۔ میں بہت بے قرار تھا، دل میں طرح طرح کے جذبات ابل رہے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ جلدی ٹکٹ آ جائیں اور میں بندرگاہ کی طرف چل دوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر دیر ہو گئی تو میرا فلیٹ مجھے اپنے اندر قید کر لے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے سوچا ٹکٹ آ گئے۔ دروازہ کھولا تو باہر دھوبی کھڑا تھا۔ صاحب سلام۔ سلام، میں اندر آ جاؤں؟ آؤ۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ گٹھری کھول کر اس نے کپڑے نکال پلنگ پر رکھے، دھوتی سے اپنی آنکھیں پوچھیں اور گلوگیر آواز میں کہا، آپ جا رہے ہیں صاحب؟ ہاں۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ صاحب مجھے معاف کر دو، یہ سب دارو کا قصور تھا۔ اور دارو آج کل مفت ملتی ہے، سیٹ لوگ بانٹتا ہے کہ پی کر مسلمان کو مارو۔ مفت کی دارو کون چھوڑتا ہے صاحب، ہم کو معاف کر دو۔ ہم پیلا تھا، سعید شالم بالشٹر ہمارا بہت مہربان ہوتا، ہم کو ایک پگڑی، ایک دھوتی، ایک کرتا دیا ہوتا۔ تمہارا بیگم صاحب ہمارا جان بچایا ہوتا، جلاب سے ہم مرتا ہوتا۔ وہ موٹر لے کر آتا، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، اتنا پیسہ خرچ کرتا، ملک جاتا۔ بیگم صاحب سے مت بولنا رام کھلاون۔ اس کی آواز گلے میں رند گئی۔ گٹھری کی چادر کاندھے پر ڈال کر چلنے لگا تو میں نے روکا۔ ٹھہرو رام کھلاون، لیکن وہ دھوتی کا لونگ سنبھالتا تیزی سے باہر نکل گیا۔